बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूं शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लंदन आई ऑन स्काई 742 पर। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब। शुक्रिया चौधरी साहब, आप कराची में हैं और ज़ाहिर है कराची में आपकी मसरूफियात के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन को बताता चलूं कि आज हम पाक भारत जंग के बाद बाइम दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए हालिया दिनों में कुछ कोशिशें हिंदुस्तान की तरफ से हो रही हैं, कुछ थिंक टैंक्स गुफ्तगू कर रहे हैं और पाकिस्तान से भी चोई फवाद साहब ने हाल ही में एक ट्वीट किया है कि अगर अमेरिका और चाइना आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन कर रहे हैं, तजारत के मायदे कर रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान को भी प्रॉस्पेरिटी के लिए, गुर्बत को दूर करने के लिए आपस में राब्ते नॉर्मल करने चाहिए, मामलात बेहतर करने चाहिए। इसके अलावा हम अमेरिका और चीन की के जो माहदात हुए हैं उसके बाद जो ईरान की सूरत हाल है उस हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान की सालसी की बात करेंगे, इमरान खान की और पीटीआई की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है और फिर कुछ सदारती निज़ाम की बात हो रही है। इन सारे मौज़ूआत पर चौधरी साहब से सवाल करूंगा। सबसे पहले चौधरी साहब ये बताएं, कराची में आप लोगों ने आज कोई बड़ा इज्तिमा किया है, तो ये किस तनाज़ुर में हो रहा है? ने मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब से, जमीयत उलमा इस्लाम के वफद से, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो कराची में तहरीक इंसाफ के काउंसलर्स हैं 30 के करीब, उनसे मुलाकात की है। और हमारी कोशिश बुनियादी तौर के ऊपर तो ये थी कि हम एक नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। अपोजिशन की तमाम पार्टियों को हमने इनवाइट किया है, बशमूल पीटीआई के और जो तमाम जमातें इस वक्त हैं अपोजिशन में। हम चाहते हैं कि वो इकट्ठी हों और एक नैरेटिव जो है वो अपोजिशन का बनाया जाए और तय किया जाए कि जो पाकिस्तान की अपोजिशन है वो आखिर कहाँ खड़ी है। इस वक्त जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि बहुत बिखरी हुई अपोजिशन है। कोई समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनका इन्फ्लेशन के ऊपर जो मुतफिका स्टैंड होना चाहिए, जो बैन अवी मामलात के ऊपर एक स्टैंड होना चाहिए, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और उस वजह से हमारी कोशिश यही है कि हम इन सबको इकट्ठा कर सकें और एक नैरेटिव जो है वो अपोजिशन का उसको हम बना सकें। एजेंडा क्या है चौधरी साहब? 28वीं तरमीम के सामने पेशबंदी है या फिर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद है, या लेकिन एजेंडा क्या है? देखिए 28वीं तरमीम की जो बातें आ रही हैं वो तो देखिए उसके आगे बंद नहीं बांधना चाहिए, वो तो फैसिलिटेट करनी चाहिए। क्योंकि जो 28वीं आईनी तरमीम है, अब तक जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम है, उसमें तो जो हमारा स्ट्रक्चर है, आईनी स्ट्रक्चर है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन 28वीं आईनी तरमीम के बारे में जो बातें आ रही हैं कि आप लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करेंगे, नए वफाकी इकाइयाँ क्रिएट करेंगे, नए सूबे क्रिएट करेंगे, ये तो वो मामलात हैं जो कि पाकिस्तान के मफाद में हैं, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है कि जो ताकत के मराकज़ हैं वो ज़्यादा हों। इस वक्त तो आपने जब 18वीं तरमीम लाए तो आपने ये किया कि इस्लामाबाद को रिप्लेस कर दिया 4 सूबाई हुकूमतों से। ना हम आधा तीतर हैं, आधा बटेर हैं। अब वज़ीर आला आपके सामने है, जिस तरह से पैसे वो खर्च कर रहे हैं। और सिस्टम जो ऑडिट का है वो प्रोविंसेस में है नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे देते नहीं हैं। खुद जो हमारा ज़िला है झेलम, आप देखिए कि हमारी जो प्रोजेक्ट्स जो मैंने शुरू किए थे, जो बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा डुअल कैरेज वे है, हमारी नहर है, हमारा ट्रॉमा सेंटर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो पैसे ना होने की वजह से रुक गए। और उन पैसों को जिस तरह से डाइवर्ट किया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और अनफॉर्चुनेटली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रही। लिहाजा ये अहम है कि हम एक इस किस्म का जो नैरेटिव है हमारा वो अपोजिशन का इकट्ठा हो। मौजूदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक एतमाद लाने की बातें हो रही हैं, इसमें कितना इसमें कितनी सदाकत है, और क्या आपकी मुलाकातों में ये जो कराची में
سارے جمع ہو رہی ہیں جماعتیں اپوزیشن کی، اس میں کوئی ایجنڈا ایسا ہے؟ یہ عدم اعتماد تو ظاہر ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتی. الیکشن جی کمیشن کے تحت الیکشن ہونے ہیں، اور جس طرح سے کشمیر میں ہو رہے ہیں، جی بی میں ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، پاکستان میں جس طرح کے ہوئے ہیں، ویسے الیکشن کروانے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا جو بڑی اصلاحات ہیں ان کی طرف پہلے بڑھنا ہوگا، اور معاملات جو ہیں ان کو ہمیں پاکستان کو جو ڈیموکریسی ہے جو بھی پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ بہت نہیں ہے، اس کو ہمیں پہلے بحالی کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے، اور وہ ماحول بنانے کے لیے ہم یہ نیشنل یونٹی کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ زیادہ جماعتیں اکٹھی ہوں اور ہم جو بات ہے وہ کر سکیں. تو صاحب آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کیا ہے؟ کیا آپ واقعی پی ٹی آئی سے آپ کی وابستگی ابھی تک برقرار ہے یا نہیں؟ اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہوتے اور ہم جو ہے وہ عمران خان کو ہم نے چھوڑ چکے ہوتے تو ہم فیڈرل منسٹر ہوتے. ہمیں کیا ضرورت تھی 6-7 مہینے جیل کاٹنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت تھی جو ہم پہ ظلم تشدد ہوئے وہ سہنے کی؟ تو ہم تو اسی لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی اگر جمہوریت کا کوئی بھی بات کرتے ہیں، کوئی بھی ایک نشان ہے تو وہ عمران خان، اور اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو ہم نہیں مانتے، وہ ہمارے خیال میں مہمان اداکار ہیں. اور جس طریقے سے اور خان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نے خان صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ جو لوگ لگائے یہ غلط فیصلہ تھا. اور جس طرح سے عثمان بزدار کو لگا کے پنجاب میں ہم نے غلطی کی اور تحریک انصاف کو اس کا شدید نقصان پہنچا، اسی طرح جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو بزدار ماڈل کے اوپر لگایا گیا ہے تاکہ پارٹی کے اندر کوئی اور آدمی نہ ہو. اس کا شدید نقصان پہنچا ہے تحریک انصاف کو بھی اور خود عمران خان کو. ادروائز آرگومنٹ تو چوئی صاحب یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ جیسے لوگ اب پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہے ہیں تو اوبیسلی یہی کچھ جو اویلیبل ہے، جو لیڈرشپ ہے، یہی ہے پھر. ایک بات بالکل صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے نا. جولائی میں ہوں، جب میں خان صاحب سے ملا تھا، آپ اپنی اسٹریٹجی دیتے ہیں. جولائی میں جب میں خان صاحب سے ملا تھا اگست میں، تو میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ ہم کو ملیٹنٹ تو نہیں ہے، ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے، ہمیں پالیٹکس کرنی ہے. اور پالیٹکس کرنے کے لیے اگر آپ ہمیں الاؤ کریں، اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو تحریک انصاف کو ایک بڑا اپوزیشن الائنس بنانے میں کی طرف جانا چاہیے. اور میری بات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، پی ٹی اے میں پیر صاحب پگاڑا سے، باقی لوگوں سے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ایک بڑے الائنس کی طرف جو ہے وہ ہم لے کے جائیں. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس مدعے کو آگے لے کے چلتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں سوچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہم پہ پابندی لگی، ملاقات ہی نہیں ہو سکی. ادروائز تو دیکھیے تو اگر ہمیں آپ پورے قد کے ساتھ اب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تقریباً 1050 یعنی 1000 دن سے زیادہ وہ جیل میں ہیں، اور پچھلے 3-4 مہینوں سے کسی کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے. یہ کس طرح جسٹیفائی ہے بلا چوئی صاحب؟ اور اگر آپ اس اویلیبل جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اگر آپ کے ہاتھ میں قیادت ہوتی اس وقت تو آپ کون سی اسٹریٹجی کرتے کہ عمران خان کو ریلیف ملے، ان پر جو کم از کم ملاقاتوں پر پابندی ہے وہ نہ ہو سکے؟ نا جب بیرسٹر محمد علی صاحب تھے، علی امین ہوں، گنڈا پور تھے، فیصل چودھری تھے، تو وہ ملاقاتیں ارینج کر رہے تھے نا. وہ ملاقات بھی کروا رہے تھے، وہ جو وکلا تھی ان کی بھی میٹنگز ہو رہی تھیں، اور عمران خان کو جیل میں جو منیمم سہولتیں ہیں وہ بھی میسر تھیں. تو جب آپ نے ان لوگوں کو ہٹا دیا اور آپ لوگوں نے ان کی جگہ کے اوپر بالکل ایک نو بڈیز کو اپوائنٹ کر دیا، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ساری جو معاملات ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو اس میں تو دیکھیں کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا کہ آئین اور قانون سے بالا تر چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں. سوال تو یہ ہے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے، اور تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ ابھی تک ہمیں کوئی نظر نہیں آئی. اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا سیاسی بحران پارٹی کے اندر بھی پیدا ہوا ہے، ملک کے اندر بھی پیدا ہوا. اور لوگ میٹر کرتے ہیں الٹیمیٹلی. پہلے عمران خان صاحب کو، اور اگر عمران خان نہیں ہے تو ان کی بہنوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ جو موجودہ لائرز لیڈرشپ ہے اس سے مطمئن ہے. اور اگر وہ اس سے مطمئن نہیں ہے تو پھر آپ کو پارٹی واپس سیاستدانوں کو دینی پڑے گی،
اور سیاستدانوں کو پھر حکمت عملی بنانے کی اجازت دینی پڑے۔ مسلم لیگ نون سے یا پیپل پارٹی سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو جیل میں مزے کر رہا ہے، سائیکل دی ہوئی ہے، ایکسرسائز کر رہے ہیں، مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو آپ کو ریفر کر رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی اس وقت ان کے لیڈروں کے اوپر بہت زیادہ سختیاں ہوئی ہیں، تو کوئی کمپیرزن ہے اس دور میں ان کے دور میں؟ شاہ محمود قریشی ہوں یا چودھری اعجاز ہوں یا خود عمران خان صاحب ہوں یا دیگر جو سیاسی کارکن ہیں اس وقت جیلوں میں بند ہیں، کوئی کمپیرزن ہے آپ کے دور میں اس میں؟ نواز شریف کے خلاف یا باقی لوگوں کے خلاف وہ تو بالکل جینون کیسز تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جو جیل میں بھی ان کو تو باقاعدہ میرے خیال میں اس سے زیادہ سہولتیں ہونی چاہیے تھیں۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے تو خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ مریم بی بی کو اور نواز شریف کو ہمیں جیل میں کے بجائے ان کے گھر میں رکھنا چاہیے، اور انہوں نے چونکہ جو ہے وہ اگر گھر میں رکھ دیتے تو بہتر تھا۔ آپ نے شاہ محمود قریشی سے دوسرے لیڈروں سے ملاقاتیں کی ہیں، کچھ تحریک انصاف کے لائٹ مائنڈیڈ لیڈر آپ کے ساتھ تھے جیل کے اندر، آپ جیلوں میں بھی گئے، ملاقاتیں بھی کی، آپ نے کوشش کی کہ تاکہ ان قیدیوں کو کوئی ریلیف دلوایا جائے، عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کام کیا جائے، لیکن وہ بات بنی نہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ شاید آپ کی جو موومنٹ ہے وہ مائنس عمران خان موومنٹ چل رہی ہے، یا آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو وہ پھر آپ نے اس سارے معاملے کو چھوڑ دیا۔ وہ جو آپ کی کوشش تھی وہ رہگان گئی، یا آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ اس میں سکسیسفل میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا، ایسے جس لوگ بندوں کو پالیٹکس کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو آپ کیا سمجھاتے بھی رہیں کہ یعنی آپ مائنس عمران خان کو، مائنس کا مطلب کیا؟ آج عمران خان جو ہے وہ اس کے علاوہ پی ٹی آئی میں ہے کون؟ پی ٹی آئی کی حیثیت کیا ہے عمران خان کے بغیر؟ ووٹ کس کے ساتھ؟ تو مائنس عمران خان کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ جان بوجھ کے شاہ محمود قریشی کو، اعجاز چودھری کو، محمود الرشید صاحب کو، یاسمین راشد کو، عمر چیمہ جیسے لوگوں کو جنہوں نے قربانیوں کی ایک داستان رقم کی ہے، ان کی جو سیاست ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں، اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ تو شاہ محمود قریشی مائنس عمران خان کر رہا ہے، فلانا مائنس عمران خان کر رہا ہے، نوئنگلی کہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ مائنس عمران خان کا مطلب کچھ بھی نہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت اسپیشلی جو لوگ موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے یہ پروپیگنڈا بناتے ہیں کہ اگر ہمیں ہٹایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مائنس عمران خان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ درست بات جو ہے وہ نہیں۔ جو کوششیں ہماری تھیں، ہم جو ملے ان سب سے، وہ بالکل ہماری بات کے متفق تھے۔ انہوں نے اڈیالہ میں لیٹر بھی لکھا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ درست کر رہے ہیں، اور ان ایفرٹس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں، بات چیت کی سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو نون لیگ کی لیڈرشپ تھی وہ کافی اس پہ کنونس تھی کہ ان لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے، وہ اپنے باقی جو پارٹنرز ہیں ان کو منا نہیں سکے۔ اور نواز شریف اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہم سے ملاقات نہیں کی، اور ہمیں یہ کنوے کیا گیا کہ وہ واضح نہیں ہے کہ وہ یہ لوگوں کو ریلیف دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ اور ابھی تک بھی ہمارا ماننا یہی ہے، ہماری درخواست بھی یہی ہے، ہم کہہ بھی یہی رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو رہا کریں، ان کو ریلیف دیں، تاکہ ان کے ذریعے پھر بات چیت آگے بڑھ سکے، کیونکہ موجودہ تحریک انصاف میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے گا، اس کی بات کی کوئی حیثیت یا اہمیت ہو۔ حلیمہ خان کی لیڈرشپ جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اس پر آپ ایگری ہو سکتے ہیں؟ چونکہ یہ واحد شخصیت ہے جس کے کہنے کے مطابق میرے خیال میں پارٹی متحد ہو سکتی ہے۔ اس وقت کارکنوں میں ایک ڈیسپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، کوئی کسی پر اعتماد نہیں کر رہا ہے۔ ایک تو لیڈرشپ ہے جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو سامنے آئی ہے، جو ووٹ لے کر، مینڈیٹ لے کر، سرمونیل طریقے سے اڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، جیل لگا کر، اور لیکن کوئی سیریس ایفرٹس نہیں ہو رہی۔ ہم نے سنا تھا محمود اچکزئی صاحب آئیں گے، وہ کچھ ایفرٹ ڈالیں گے، علامہ راجہ ناصر اقبال کریں گے، کچھ کریں گے، لیکن کوئی بھی عمران خان سے ایون ملاقات تک کروانے میں ناکام رہا ہے۔ تو
इसी सूरत में अगर अलीमा खान पार्टी की लीडरशिप संभालती है तो अच्छा नहीं है कारकुनों की वो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी उसमें कमी आएगी। तो और पहले दिन से ही ये बात कर रहा हूँ कि लोग जो है वो इमरान खान के साथ हैं और उसके जरिए वो इमरान खान की फैमिली के साथ। अगर आपको पीटीआई के अंदर कोई आपको इस वक्त भी कोई एफर्ट मिल रही है जेन्युइन, तो वो उनकी बहनें ही कर रही है ना, बाकी तो आपके सामने कोई एफर्ट ही नहीं हो रही। और 12 उन्होंने इमरान खान की जो गिरफ्तारी का मुद्दा है, जो उनकी हेल्थ का मुद्दा है, अगर उसको जिंदा रखा है तो उनकी बहनों ने जिंदा रखा है, जो तमाम खुद भी आप देखिए 70 साल से ज्यादा उम्र की हैं। उन्होंने दिलेरी, बहादुरी, मोहब्बत, वफा की एक मिसाल कायम कर दी है। तो जाहिर है कि लोग उनके साथ जुड़ते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो बहनें खुद भी जो कहती हैं कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। और सच्ची बात यह है कि उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि वो करेंगे। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन विल बी, अगर बहनें जो हैं वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पीटीआई के अंदर उसको कंसल्ट करें और स्ट्रेटजाइज करें और फिर अपनी एक हिकमत अमली जो है वो दें, तो यही एक इफेक्टिव लाएमल होगा इसमें। सर आप बड़े अपराइट पॉलिटिशियन हैं, मुझे ये बताएं सर कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये गुज़श्ता 4 साल अप्रैल 2022 से लेकर आज हम मई 2026 में हैं, आप इसको किस तरह यानी ये इस दौर को डिस्क्राइब करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन 4 सालों में? इकॉनमी है, पार्लियामेंट है, सियासत है, अदलिया है, मीडिया है, यानी जो अदारे हमारे जिस तरह रन किए जा रहे हैं, ये इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिलती है? हिस्ट्री तो खैर हमारी दायरा भरी हुई है इसी तरह से 52 ऑनवर्ड हमारा जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल रहा है और ख़ुसूसन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर आके हमारे फैसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स से इफेक्टेड रहे हैं। अयूब खान का अगर आप दौर उठा के देखें, बाद में आप जनरल ज़ियाउल हक का दौर देख लें, परवेज़ मुशर्रफ साहब का देख लें, आपका देख लें, तो ये तो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो जाहिर है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो रही हैं और हो रही हैं और इन 4 सालों में भी वही हुआ है जो कि पाकिस्तान में पहले होता रहा है। और इनमें अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से पाकिस्तान का सियासी निज़ाम मुस्तहकम नहीं है, पाकिस्तान का आइन मुस्तहकम नहीं है, पाकिस्तान की जुडिशरी का हाल इस वक्त ये है कि तमाम इंटरनेशनल जो इस वक्त इन्वेस्टर आ रहा है वो पहली बात ये कर रहा है कि हमारा जो अगर डिस्प्यूट होगा तो वो पाकिस्तान की अदालतों में नहीं जाएगा, वो सिंगापुर में या लंदन में जाके आप उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाएंगे। यानी अदालतों पे एतबार जो है वो ये रह गया है और आपके सामने है जो हालात है, जाहिर है ये किसी भी मुल्क के लिए काबिल फख्र बात नहीं है जो पाकिस्तान में हो। जवाब के में एक और सवाल आया, क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि पार्लियामेंट वाकई बाख्तियार हो और मुतवस्त और आम लोगों को की नुमाइंदगी हो और मुंतखब अफराद या मुंतखब अदारे जो है वो उनको कोई मरकजी हैसियत हासिल हो? देखिए इस वक्त पाकिस्तान में ना मसला यही है कि आप देखिए ना कि जब आइन हो या आइन ना हो, आम आदमी को लगता है कि मेरी जिंदगी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो खुद भी डेमोक्रेट नहीं है। अभी आपने देखा जो बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से शाजिया मरी को स्नैप किया, ये एक कॉमन एटीट्यूड जाहिर करता है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का, जो कि डेमोक्रेसी के ऊपर मबनी नहीं है। यानी वो पार्टी जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रही हैं वो खुद भी तो डिक्टेटर है। सो ये एक लंबी बहस है कि आप कैसे लाएंगे। जाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंदर या जो सियासी माशरे हैं उनमें एक ये तो एक अमल होता है कि वो कैसे आगे चलते हैं। पाकिस्तान तो अगर आप पाकिस्तान हिस्ट्री उठा के देखें तो आप हैरान होंगे कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी या कांग्रेस थी, वो मौजूदा सियासी जमातों से वो 1000 गुना ज्यादा डेमोक्रेट थी। हर साल उनका इजलास होता था, वहाँ सदर बदला जाता था, सेक्रेटरी बदला जाता था। जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है वो ये है कि जो सियासी जमातें मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए जदोजहद भी कर रही हैं उनका अपना स्ट्रक्चर भी डेमोक्रेटिक नहीं है, वो भी डिक्टेटरशिप पे मबनी है। सो प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक फंडामेंटल चीज है डेमोक्रेसी के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती और उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है
اور جھگڑا صرف اتنا ہی ہے کہ یہ شخصیت ہوں گی یا وہ شخصیت ہوں گے. یہ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے پاکستان کے نظام کے ساتھ. بلاول بھٹو کو کیا اس طرح کی فرسٹریشن ہوئی؟ کوئی انڈر پریشر ہے کسی وجہ سے؟ انڈر پریشر اس میں تو مرتضیٰ ملک کی ہی غلطی تھی. وہ بات کچھ کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے وہ بات سمجھی نہیں. وہ جان بوجھ کے وزیر کا نام نہیں لینا چاہ رہے تھے. تو کئی دفعہ بندہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک پوائنٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اندر تو بندہ اس طرح کا لقمہ دے دے. وہ تو خیر میرا خیال ہے جو اس نہیں تھا. نہیں کوئی اختلافات وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ صوبے بنائے جا رہے ہیں سنا سندھ میں، نہیں وہ کچھ تو صوبے ہیں جن سے ڈاکٹر تفضات ہے، نون لیگ سے تفضات ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو بہت ساری اور چیزیں. بلاول بھٹو کا ویسے چوئی صاحب اس میں بھی کومنٹس کر دیں. بلاول بھٹو صاحب چونکہ سابقہ دور میں وزیر خارجہ رہے ہیں، ان کو 50-60 ملکوں کا دورہ کروایا گیا، بڑی انویسٹمنٹ کروائی گئی، لیکن یہ ثالثی کے اس عمر میں بھی باہر رکھا گیا تو کچھ نظر نہیں آئے اس طرح. چونکہ ڈیلیگیشن آئے پاکستان میں، کہیں نظر نہیں آئے، انویزیبل رہے تو کچھ تو ہے. ہاں نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سائڈ لائن تو پیپلز پارٹی ہوئی ہے اس سارے معاملے میں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات آگے کیسے چلتی ہے. اور لیکن بلاول بھٹو اور مریم نواز کا پاکستان کی سیاست میں کوئی بڑا مستقبل نہیں ہے. دونوں جو ہیں وہ صرف اپنے والدین کے سر پہ جو ہے اب تک ریلیونٹ ہے. انہوں نے کچھ ابھی تک خود ایسا نہیں کیا کہ جس سے ہو کہ وہ کیوں ریلیونٹ ہے. تو ان کے والدین کی جو اننگز ہے وہ جو ہی ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے یا ہوگی تو وہ یہ ریلیونٹ یہ دونوں جو ہیں یہ بھی فارغ ہیں. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات ہوئی ہے، بڑا عہد و پیمان ہوا ہے. اس ملاقات کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کی ہے دلی میں. انہوں نے چین ہماری ثالثی کی تعریف کی ہے، لیکن ساتھ میں کہہ دیا ہے کہ کافی کمپلیکیشن ہے، مشکلات ہیں، لیکن چین ہمارا بڑا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، ہمارے اس کے ساتھ بڑے اسٹریٹجیکل تعلقات بھی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا ایران اور امریکہ کے درمیان؟ نہیں میرا خیال ہے کہ معاہدے کے تو ہم قریب ہیں. اصل میں ایران نے بڑی غلطی کی جب امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ پاکستان آنے کے لیے تیار تھے تو بڑا لیوریج تھا ایران کا اور ان کو بات کرنی چاہیے تھی اپنے سینکشنز ختم کرانے کے اوپر. لیکن پتہ نہیں ایران نے اپنی ظاہر ہے ہر ملکوں میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو خوش کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی باتیں کرتے ہیں، ایران بھی اپنی باتیں کرتا ہے. تو اس ایک فضا کے اندر انہوں نے وہ موقع مس کر دیا. بیسٹ تھنگ دیٹ وڈ ہیو ہیپنڈ ٹو ایران واز کہ وہ پاکستان میں امریکہ کے وفد سے ملتے اور امریکہ جو سینکشنز ہیں ایران کے اوپر وہ ختم کر دیتا. اس سے بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ایرانی عوام کے لیے بھی اور ہمارے جو اسپیشلی پاکستان کے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی ایران نے اس موقع کو مس کر دیا. اب یہ دونوں اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی سے کھیل رہے ہیں. بیسک چیزیں تو جو ہیں وہ تقریباً طے ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کتنے دیر اور چلتا ہے. میرے خیال کے اندر یہ پریکٹیکلی تو یہ جنگ جو ہے اب قریب ہے ختم ہونے. آپ نے امریکہ اور چین کی دوستی کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے جس کا میں نے انٹرو میں ذکر کیا تھا. ڈو یو تھنک کہ کوئی سیریسنس ہے ہماری طرف سے یا انڈیا کی طرف سے؟ ہاں، آپ جیسے لوگ، ششی تھرور جیسے لوگ، بہت سارے دوسرے لوگ، جنرل نعیم خالد لودھی جیسے لوگ یہ بھرپور اظہار کر رہے ہیں کہ دوستیاں ضروری ہیں. جنگ ہو گئی، 1 سال ہو گیا، انڈیا کو ہم نے شکست دی ہے، مارکاک میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، ثالثی میں ہمارا نام ہوا ہے، سیریس ایفرٹس کی ہے. انڈیا ہمیں پورٹریٹ کرتا تھا کہ ہم دہشت گرد ملک ہیں، لیکن ہم تو امن کی بات کر رہے ہیں. تو اس پر کچھ کام ہو سکتا ہے یا بیک ڈور ڈپلومیسی کہیں نہ کہیں کسی طرح سے ہو رہی ہے؟ اگرچہ پاکستان کا فارن نافذ اس کو ڈینائی کر رہا ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے تو خبریں آ رہی ہیں، آوازیں اٹھ رہی ہیں. پاکستان کے اندر تو ایک اتفاق رائے ہے، ایک کنسنسس ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے. لہٰذا جو پاکستان کے تینوں بڑے لیڈر ہیں عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، تینوں ہی اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں اور بار بار کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات پاکستان کے لیے ضروری ہے. جنرل باجوہ صاحب کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ بات کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. کافی حد تک جو ہے وہ اس پہ بھی کنسنسس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر ایک ہندواتا کی تھیوری کے تحت بی جے پی نے جو پالیسیز دی وہ کنفرنٹیشنسٹ تھی
اور وہ پاکستان کو ایکچولی اپنے ہندواتا کے لینس سے دیکھتے ہیں، اور ساری جو مسئلہ ہے وہ اس وقت ہندوستان کی جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو ابھی حال ہی میں جو آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل نے اور پھر انڈیا کے سابق آرمی چیف نے جو بیان دیے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آر ایس ایس ہے وہ بی جے پی کا، اگر آپ کہیے کہ جو آئیڈیالوجیکل ونگ ہے وہ آر ایس ایس، اور وہ ہی ایک ہندواتا کی سب سے بڑی آپ سمجھیے ایک ایکسپریشن ہے انڈیا کے اندر۔ اور اگر اس کا سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، یہ بہت اہم، میں سمجھتا ہوں سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور میرے خیال کے اندر ہندوستان میں اب یہ بات آ رہی ہے کہ امریکہ نے اس کو جو چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جس طرح سے یہاں پہ لاڈ کیے تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں، اور انڈیا کو دوبارہ ساؤتھ بلاک میں جانا ہے۔ اور ساؤتھ بلاک میں جانے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سوچ یہ ہے کہ چین کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کیے جائیں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک چینج آف تھاٹ نظر آتی ہے، اور میرے خیال کے اندر پاکستان میں پہلے ہی یہ سوچ ہے کہ اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ اس میں جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اور آئی مسٹ سے کہ جو اس وقت جنرل عاصم منیر ہیں وہ بڑے ویل پلیسڈ ہیں ہندوستان کے ساتھ اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت اسٹرانگ جو فگر ہیں وہ موجود ہیں، ہندوستان کے اندر مودی ہیں، تو یہ پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات بہت بگڑ چکے ہیں، اس کو پاکستان کے لوگ بھی اس طرح اچھا نہیں سمجھتے ایٹ لارج۔ ظاہر ہے ہمارے یہاں وہاں سے جب دہشت گردی ہوتی ہے تو obviously ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہمارے سینٹیمنٹ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن افغانستان کے لوگ بھی ایٹ لارج اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری ایئر فورس وہاں پر اٹیک کرے، جو ان کی ایئر فورس ہے نہیں۔ اور طالبان ہی اب سارے افغان نہیں ہے، افغانی نہیں ہے، جو کہ تو حکومت ہے، سیکشن ہے، اس میں بھی گروپس ہیں۔ تو یہ معاملہ ریپ اپ کیسے ہوگا؟ چونکہ برطانیہ، یورپ، امریکہ کی بات کریں جو اس آپ سے بولا، کچھ پوشیدہ نہیں ہے، یہاں ہم سائڈ بائی سائڈ رہتے ہیں، افغانی انڈین ایک دوسرے سے۔ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تو obviously یہاں بھی انڈیا کے ساتھ ہو یا افغانستان کے ساتھ ہو، ایران کے ساتھ ہو، تو ہمارے تعلقات یہاں بھی خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں سائڈ بائی سائڈ انڈر دی امبریلا ڈیموکریسی، سیکولرزم اور رول آف لا۔ تو یہاں میں ہمارے درمیان کچھ جو ہے کشیدگیاں بھی ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو اس پر ضرور کمنٹس کریں گے کہ اس کو کس طرح ٹیکل کیا جانا چاہیے، اور جو کچھ اب تک ہم نے کیا ہے کیا یہ درست ہماری اسٹریٹجی تھی؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 3,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں پچھلے 1-2 سالوں میں، اب پچھلے 3 سالوں میں ایکچولی۔ اب یہ ہمارے جو دباؤ ہے وہ فوج کے اندر بھی ایک بہت بڑا دباؤ ہے کہ یہ سلسلہ زیادہ نہیں چل سکتا، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ بڑا جسٹیفائڈ ہے۔ ہم طالبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ لوگ جو آپ کے وہاں سے آ کے یہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ہم ان سے کیسے لڑیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ چلیں آپ جوائنٹ آپریشن پہ مان جائیں۔ اب نہ وہ اس پہ مان رہے ہیں نہ وہ حوالے کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے پاکستان کے پاس آپشن ہے کیا؟ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم کتنی دیر جو ہے وہ اس کو برداشت کریں گے؟ سو پاکستان کی آپشنز بڑی لمیٹڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی بات چیت جو ہے وہ رہنی چاہیے، گفتگو جو ہے وہ بھی ہوتی رہنی چاہیے۔ لیکن الٹیمیٹلی دیکھیے یہ تو طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کا ہمسایہ بھی ہے، پاکستان کے ساتھ رہنا بھی چاہتا ہے، یہاں کے اکنامک مفادات بھی اس کے پاکستان سے وابستہ ہے۔ تو پھر پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پھر افغانستان میں تو نہیں رہ سکتے، لہٰذا نہیں، افغانستان کے حکومت کو الٹیمیٹلی پاکستان کی شرائط پہ آنا پڑے۔ برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میجارٹی یا تو پٹوار کے لوگ ہیں، جیلم کے یا آزاد کشمیر کے، ان کے جذبات آزاد کشمیر سے خاصے جڑے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہوں گے آزاد کشمیر میں؟ اور دوسرا، آپ کی پارٹی جو ہے اس کو رجسٹریشن نہیں مل رہی ہے،
یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, وہ اپنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کر سکیں گے. تو اس حوالے سے ذرا سا کامنٹس کر دیجیے. پاکستان میں اس وقت پالیٹکس کی کوئی اسپیس نہیں ہے. کوشش تو غیر عوام میں بھی کوئی ہو رہا ہے کہ جس طرح پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے ویسے ہی الیکشن ہو رہا ہے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سارے مزے میں ہے, وہ لوگ مزے کر رہے ہیں. حالانکہ لوگ تو وہاں پہ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں ظاہر ہے, لیکن انفارچونیٹلی اتنے وکیلوں کا فوج جفر موج ہونے کے باوجود پی ٹی آئی اپنی پارٹی کو رجسٹر بھی نہیں کرا سکی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا چارٹ ڈالنا, آپ کے پاس کوئی نہ پولیٹیکل حکمت عملی ہے نہ لیگل حکمت عملی ہے, اور ظلم جو ہے وہ تو ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور کشمیر کا الیکشن بھی ظاہر ہے کہ کوئی صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے جا رہا, اور پی ٹی آئی کے پاس اس کا فی الحال تو کوئی جواب نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کیسے باہر آ سکتے ہیں, کب آ سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, کیا ہوپ ہے, کیا ہمارے ادارے یا ظاہر ہے جو حکمران ہیں انہیں اس بات کا احساس ہے کہ تمام تر معاملات کے باوجود 17 سیٹوں والی جماعت 170 تک پہنچ چکی ہے, ساری چیزیں ہو چکی ہیں, عدالتیں بھی 2 بن چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود بیرونی دنیا میں یا پاکستان میں عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں ہو رہی ہے, اور عوام کے سینٹیمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے. مارکہ حق میں پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی. انہوں نے اپنی اداروں کے ساتھ, سیکیورٹی کے ساتھ, فوج کے ساتھ بیرونی دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک یونٹی دکھائی. اس یونیفیکیشن کو, اور پھر ہم ثالثی بھی کروا رہے ہیں. یہ ثالثی کے معاملات باہر کے ملکوں میں تو بہت اچھے ہیں, انڈیا سے بھی دوستی کی آپ نے بات کی ہے, افغانستان سے بھی بات کی ہے, تو اپنے یہاں بھی سر کوئی پولرائزیشن ختم ہو, اور جو یہ یونٹی کا ہم نے ماحول پیدا کیا ہے اس کو ہم کنورٹ کریں اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, سیاست کو فیس دیں تاکہ رول آف لا ہو اور آئین کی عملداری. ہونا تو یہی تو چاہیے کیا جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی سوچ نظر نہیں آ رہی. اور نہیں ہو رہی ہے. ایشو یہی ہے کہ عمران خان کی جیل ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے پی ٹی آئی کا سڑک کے اوپر, کوئی چیلنج ہمارے لیے نہیں ہے. تو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکمت عملی انہوں نے رکھی ہے وہ بڑی کامیاب ہے, اور اسی حکمت عملی کو وہ چلانا چاہتے ہیں. اب یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے, اور اب بھی ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے نا, یہ پاپولیرٹی کا اضافہ تو تب ہوگا جب ملک میں الیکشن ہوگا, اور اگر اگلوں نے ملک میں الیکشن ہی نہیں کرانا اور ایسے ہی چلنا ہے تو پھر پاپولیرٹی گھر میں بیٹھی ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے. یہ پیور پاکستان کا ہی مسئلہ ہے, عمران خان کو اندر رکھنا, پی ٹی آئی کو اس طرح رکھنا, یا باہر سے بھی ہو سکتی ہے, اس کے تانے بنے باہر سے بھی ہے. ایسے لیکن ہمیں باہر کہا سے بھی جا رہا ہو ایسا کہ ہے تو ایسے باہر سے بھی ہو تو مینیج ہی کرنا پڑتا ہے نا. بے نظیر بھٹو جب 88 میں آئی تھی تو انہوں نے پھر باہر والوں کو بھی مینیج کیا تھا, اندر والوں کو بھی مینیج کیا تھا. جب وہ دوبارہ آئی تو اس وقت انہوں نے باہر والوں کو بھی مینیج کیا تھا, اندر والوں کو بھی مینیج کیا تھا. تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی ایک بنانی پڑتی ہے. کوئی آئیڈیل تو ملک دنیا ہے نہیں نا کہ سارے بڑے فیئر ہوں. امریکہ میں ہی آپ دیکھ لیں گے, امریکہ جیسی ڈیموکریسی میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو بہت دنیا کو فیئر نہیں ہوتی ہے. اپنی اپنی اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں, اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے. سو انفارچونیٹلی اس وقت حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ حکومت کو دباؤ میں لا سکے. جیسا اسٹیٹس کو چل رہا ہے ویسے چل. چلو ایک صاحب اس نوٹ پہ چھوڑتے ہیں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اللہ کے پلان اپنے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ, میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا, آپ کی بہت نوازش. انشاءاللہ چوہدری صاحب سے میں نے سوال کیا اور جواب بھی آپ نے سنا, اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا.